बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दिन अबू जहल मस्जिद हराम के दरवाजे के पास आ बैठा। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए तो वह अपना हाथ आस्तीन से बाहर लाया और कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। अब ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कह रही हूँ, उसने सिर्फ या मोहम्मद कहा था। कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मुट्ठी में क्या है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही जवाब दिया तो मैं अपने साथियों समेत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आऊंगा। हुजूर पुरनूर अहमद मुश्तबा जाने कायनात वजह कायनात मोहसने इंसानियत सयाह लामकान ताजदारे हल्लता साहिबे शम्सुद्दुहा साहिबे शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल खुदा काफिल वरा अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे हाथ में एक डिबिया है जो टाट में लिपटी हुई है। सरकार ने जवाब दिया। अबू जहल ने पूछा कि आप बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो मैं अपने साथियों समेत आपकी ज़ाते पाक पर ईमान ले आऊंगा। ताजदारे कायनात ने जवाब में फरमाया कि तेरे हाथ में एक डिबिया है जो टाट में लिपटी हुई है। इस डिबिया के अंदर 3 मोती हैं। इनमें से एक सुराख शुदा है, दूसरा आधा सुराख शुदा और तीसरा बगैर सुराख के है। इस डिबिया में एक लाल भी है जिसमें एक सुर्ख कीड़ा है। कीड़े के मुंह में सब्ज पत्ती है। अबू जहल कहने लगा, ये सब तो ठीक है, लेकिन सुर्ख कीड़े और सब्ज पत्ती का कैसे मालूम हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाल को तोड़ दो तो मालूम हो जाएगा। अबू जहल कहने लगा कि मैं इस कीमती लाल को कैसे तोड़ दूं। एक सहाबी कहने लगे, अपने लाल की कीमत लगाकर इसे तोड़ दो। अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नौज़बिल्लाह दुरुस्त ना हुई तो कीमत मैं अदा करूंगा। अबू जहल इस बात पर राजी हो गया। जब लाल तोड़ा गया तो सब ने देखा कि इसमें छोटा सा सुर्ख कीड़ा मुंह में सब्ज पत्ती लिए मौजूद था। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कीड़े से दरियाफ्त किया कि तुम कब से इस लाल में हो, तुम कब से इस लाल में हो, तुम कब से इस लाल में हो। कीड़े ने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज किया, फिर कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह ताला मुझे रोजाना 3 सब्ज पत्तियां अता फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा जिक्र और तस्बीह क्या है, तो कौन सा जिक्र करता है और क्या तस्बीह पढ़ता है। तो कीड़ा कहने लगा, खुदा ने मुझे रोजाना 10 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म दिया है, जिसकी बरकत से वो मुझे रोजी देता है। दोस्तों, अबू जहल अपनी मुट्ठी में कुछ लेके सरवर अंबिया की पाक बारगाह में आया और कहने लगा कि आप बताएं कि मेरी मुट्ठी में क्या है। अगर आपने सही बता दिया तो मैं आप पर ईमान ले आऊंगा। वो उस बदबख्त की बदबख्तियां, ईमान तो उसने क्या लाना था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि सामने जिनसे सवाल कर रहा हूं वो मुख्तार कुल हैं, वो सरदार कुल हैं, वो सैयदुल अंबिया हैं, वो फख्र अंबिया हैं, वो वजह तहलीक कायनात है, वो महबूब खुदा है, वो महबूब खुदा है, वो महबूब खुदा है। उसको ये नहीं पता था कि मैं जिनसे सवाल कर रहा हूं
ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ اسی چکر میں رہتا کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی بات ملے تو میں سرکار کو زیر کر سکوں۔ بدترین دشمن تھا وہ اسلام کا، اور بدترین دشمن تھا وہ تاجدار کائنات کا، اور دشمن ہی وہ مرا، اس پہ ہی وہ آیت سیٹ ہوتی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اس کے دل پہ تو ایسے مہر لگا دی تھی اللہ نے کہ اس کے سامنے فخر انبیاء تشریف فرما ہوتے، اس کی آنکھیں نہیں کام کرتی، اس کی آنکھ میں غشاوت تن والے پردے تھے۔ اس کو یہ نہیں سمجھ آیا کہ میرے سامنے جو ہستی تشریف فرما ہے وہ کس مقام کی مالک ہے۔ تاجدار کائنات سے سوال کہ جی میری مٹھی میں کیا ہے؟ وہ فخر انبیاء سے اس سے آگے چل کے بھی پوچھو، وہ سب جانتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ عرش اولا پہ کیا ہے وہ سب جانتے ہیں، سدرا سے آگے کیا ہے وہ سب جانتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ جی میری مٹھی میں کیا ہے؟ اگر آپ بتا دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا اپنے ساتھیوں سمیت۔ فخر انبیاء نے کیا کمال جواب دیا، اس نے صرف یہ پوچھا تھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ سرکار ویسے بھی فرما دیتے کہ تیری مٹھی میں یہ ڈبی ہے بس، تو بات تب بھی یہی ہو جاتی، لیکن فخر انبیاء جو کہ مختار کل ہیں، تاجدار کائنات، ہر شے کے نبی ہیں، تو فخر انبیاء نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں ایک ڈبیا ہے جو ٹاٹ میں لپٹی ہوئی ہے، اس ڈبیا کے اندر پھر 3 موتی ہیں۔ تیرے ہاتھ میں ڈبیا ہے اور وہ ٹاٹ میں لپٹی ہوئی ہے، پھر اس ڈبیا کے اندر 3 موتی ہیں، اور ان موتیوں میں سے ایک سوراخ شدہ ہے اور دوسرا آدھا سوراخ شدہ۔ فخر انبیاء کا جواب سماعت فرمائیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں کہ تیرے ہاتھ میں ڈبیا ہے، ڈبیا ٹاٹ میں لپٹی ہوئی ہے، پھر اس ڈبیا میں 3 موتی ہیں، پھر ایک موتی سوراخ شدہ ہے، دوسرا موتی آدھا سوراخ شدہ ہے، اور تیسرا بغیر سوراخ کے ہے۔ پھر اس ڈبیا میں ایک لال بھی ہے جس میں ایک سرخ کیڑا ہے، کیڑے کے منہ میں سبز پتی ہے۔ اب ابو جہل شرمندہ ہوا، پریشان ہوا، لیکن تھا کمینہ ایک نمبر کا ڈھیٹ، سوال پہ سوال کرتا تھا۔ یہی سب سے بڑی بدبختی کی علامت تھی کہ وہ بجائے ماننے کے، بجائے کہ اس کی اگر قسمت اور مقدر اور اللہ تعالیٰ اگر اس پہ کرم کرتا اور خود سرور انبیاء کی نگاہ ہوتی، اگر سرکار کی اپنی اجازت ہوتی، یہی ہے نا کہ جنہوں نے مانا وہ نگاہ میں آ گئے تھے۔ اور ابو جہل کی کیا اوقات تھی کہ وہ کلمہ نہ پڑھتا، سرور انبیاء نے اسے قبول ہی نہیں فرمایا، فخر انبیاء نے اس کو معرفت ہی عطا نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کمینے پہ کرم ہی نہیں کیا، اس پہ کرم ہی نہیں تھا۔ اس پہ کرم ہوتا، کرم والے تھے جو آئے اور حضرت بلال حبش سے آئے تھے، عاشق رسول کا مقام اور کعبے کی چھت تک آ گئے، حضرت سلمان فارس سے گئے، اہل بیت میں فخر انبیاء نے شمار فرمایا، وہ پانے والے پا گئے، کوئی ابو بکر آئے صدیق اکبر بنے، کوئی عمر آئے فاروق اعظم بنے، کوئی عثمان آئے ذو النورین بنے، جو جو آیا مقام پا، بے زر آئے ابو ذر بنے، کوئی بے زر آئے ابو ذر بنے۔ سرور انبیاء نے کس پہ کرم نوازیاں نہیں فرمائی۔ پھر اب آپ کی اہل بیت کا تو کیا مقام، پھر حیدر کرار کی کیا عظمت، کیا بلندیوں کے مالک ہیں مولا علی علیہ السلام۔ دوستو جو نہیں نہ سمجھ سکے ان پر راضی نہیں تھا اللہ، اور آج بھی جو بندے ذکر سے، آقا کریم کی شان سے کتراتے ہیں، ان پہ کرم نہیں ہے، حضور کی اپنی نگاہ کرم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ خاص کرم میں نہیں ہے، اس دائرے میں نہیں آ رہے، اور خاص طور پہ اپنی فخر انبیاء کی نگاہ میں نہیں ہے۔ اگر آقا کی نگاہ ہو تو سر کے بل چلے، سر کے بل سر تسلیم ہم سرکار کی ذات اطہر پہ تن من دھن قربان۔ جب اس کو یہ بتایا نا تیرے ہاتھ میں ڈبیا ہے، وہ ٹاٹ میں لپٹی ہوئی ہے، پھر اس میں 3 موتی ہیں، پھر ایک موتی میں کو سوراخ ہے، دوسرے کو آدھا سوراخ ہے، تیسرا بغیر سوراخ کے ہے، پھر اس میں ڈبیا میں ایک لال ہے، پھر اس لال میں کیڑا ہے، کیڑے کے منہ میں ایک سبز پتی ہے۔ اب بجائے ماننے کے الٹا سوال پہ آیا، کہنے لگا یہ تو سب ٹھیک ہے،
لیکن سرخ کیڑے اور سبز پتی کا آپ کو کیسے علم ہوا؟ بندہ اس سے پوچھے جنہوں نے پہلے تجھے بتائی ہیں ساری باتیں، انہوں نے دیکھی، تو نے تو مٹھی بند کی ہوئی ہے۔ جو ڈبیاں جانتا ہے نا، جو موتی جانتے ہیں، ان کو کیڑوں کا بھی پتہ ہے، اور کیا حشرات الارض پہ ہر شے جو چرند ہے پرند ہے، وہ دریاؤں کی روانیاں، کلزموں کی جولانیاں، ہر شے، ہر ارض و سماوات تاجدار کائنات کی ذات اطہر پہ درود و سلام پیش کرتی ہے۔ فخر انبیاء ہر شے کے نبی ہیں، پتھروں کے نبی، پہاڑوں کے نبی، دریاؤں کے نبی، چرند کے نبی، پرند کے نبی۔ میں نے کل آپ کو ہرنی کا بتایا تھا، اس لیے اس نے عرض کی تھی فخر انبیاء سے، چونکہ آقا اس کے بھی نبی ہیں، اور ہم سے تو وہ جانور سمجھدار ہے کہ جس کو یہ پتا تھا کہ میری مشکل بنی ہے، میں بچوں سے دور ہوں، تو اس وقت جو ذات اطہر میری مدد کر سکتی ہے وہ فخر انبیاء کی ذات ہے۔ پھر پرندوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا، پرند سرکار کی امتی، چرند سرکار کی امتی، ملائکہ حضور کا کلمہ پڑھنے والے، انبیاء تاجدار کائنات کی ذات کا آقا ان کے سردار ہیں۔ اچھا اگلا سوال اس نے کیا جی کہ جی آپ کو پھر اس کا کیسے پتا چلا کہ اس میں پھر سرخ کیڑا ہے اور پھر اس کے منہ میں سبز پتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لال کو توڑو تو معلوم ہو جائے گا، چونکہ وہ کیڑا لال کے اندر تھا۔ آقا نے فرمایا لال کے اندر جو تمہارے پاس ڈبیا ہے وہ ٹاٹ میں لپٹی ہوئی ہے، پھر اس میں 3 موتی ہیں، پھر ایک جو ہے وہ ایک موتی سوراخ والا ہے، دوسرا آدھا سوراخ والا ہے، تیسرا بغیر سوراخ کے ہے، پھر جو بغیر سوراخ والا ہے اس کے اندر لال ہے، لال کے اندر کیڑا ہے، کیڑے کے منہ میں وہ سرخ سبز پتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اب لال کے اندر کا کیسے پتا چلا کہ اس کے اندر کی سبز پتی کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا توڑو لال کو تو تجھے نظر آ جائے گا سب۔ تو پھر اس نے کہا اب یہ لہو و لعب سے لال و لید سے کام لیتا تھا، بہانے سے۔ اس نے کہا جی میرا لال اتنا قیمتی ہے میں کیسے توڑوں؟ پھر پاس ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا تم قیمت لگاؤ، قیمت میں ادا کروں گا اگر تاجدار کائنات کی نعوذ باللہ بات نہ سچ ہوئی۔ جب اس نے لال کو توڑا تو صادق اور امین نبی، صادق اور امین نبی، پھر مختار کل، تاجدار کائنات مختار کل۔ جب لال توڑا گیا تو اس میں چھوٹا سا سرخ کیڑا اور منہ میں سبز پتی لیے موجود تھا، اور اس کے آگے کمال سنے۔ تاجدار کائنات نے اس کیڑے سے پوچھا کہ تم کب سے اس لال میں ہو؟ کیا بات ہے، کیا شان ہے تاجدار کائنات کی، کب سے اس لال میں؟ اچھا کیڑے کو پوچھا، اس کا مطلب ہے آقا کی زبان کیڑا سمجھتا ہے، اور حضور فرمائیں تو کیڑوں کو بھی زبان مل جاتی ہے اور وہ بھی بولنے لگ جاتے ہیں۔ ناممکن کو ممکن جو بنا دے وہی آمنہ کا لال ہے، وہی آمنہ کا لال۔ پھر آپ نے کیڑے سے پوچھا کہ تم کب سے اس لال میں ہو؟ تو کیڑے نے پہلے آپ کی ذات اطہر کو، آپ کی پاک ذات کے بارگاہ میں سلام پیش کیا، پھر عرض کیا کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے روزانہ 3 سبز پتیاں عطا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا ذکر اور تسبیح کیا ہے؟ کیوں تجھے وہ 3 پتیاں ملتی ہیں اور تو کون سا ذکر کرتا ہے جس کے بدلے میں تجھے ایک لال کے اندر کیڑے کو پتیاں مل جاتی ہیں، تجھے تیری خوراک ملتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ میں آپ کی ذات پاک پر درود پڑھتا ہوں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے یہ میری روزی عطا کرتا ہے۔ میں آپ کی ذات پہ درود پڑھتا ہوں، قربان جائیں شان خدا اور شان مصطفیٰ پہ ہم قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی کتنی محبت ہے حضور سے کہ جو آپ کی ذات پہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ ایک لال کے اندر کیڑا اور پھر اس کے منہ میں پتی، مالک کی کائنات علی کل شیء قدیر ہے، اور جو اس کی محبوب ہستی سے محبت اور آپ کی ذات پاک پہ درود السلام کے نذرانے پیش کرے، اللہ تعالیٰ اس پہ پاکی رحمت نازل فرماتا ہے، برکتیں نازل فرماتا ہے۔ دوستو کوشش کیا کریں کہ آپ کی ذات پاک پہ درود السلام کے نذرانے ہم پیش کرتے رہیں، آپ اپنی زندگیوں میں شامل کریں، پھر دیکھیں کہاں سے غیبی طاقتیں آپ کے پاس آتی ہیں، برکتیں آپ پہ بے بہا نچھاور ہوتی ہیں، رحمتیں آپ کی ذات پہ آئیں گی، اور خاص طور پہ خالق کائنات کی نگاہ میں آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی پڑھو۔ کوئی ایسا عمل نہیں جس میں رب نے کہا میں بھی کرتا ہوں اور آؤ تم بھی کرو۔
یہ واحد ذات محمد ہے، جن کی بات آئے، جن کا نام آئے تو خود خدا کہتا ہے آؤ سارے مل کے میرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرو، آؤ ایمان والو۔ خالق کائنات نے جب بھی مخاطب کیا، کئی بار قرآن پاک میں رب فرماتا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الناس، لیکن جب اپنے حبیب پہ درود کی باری آئی تو خالق کائنات نے کیٹاگوریکلی فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ جانتا ہے یہ ایمان والے ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایمان والوں کی یہ ایمان والوں کے لیے انعام ہے کہ وہ آپ کی ذات پاک پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ نے درود و سلام کے لیے بھی ایمان والے چنے ہیں، ایمان والے چنے ہیں کہ میرے حبیب کی بات ہے تو ایمان والے آئے۔ ہم خوش قسمت ہیں دوستو، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس حبیب کے امتی ہیں جس حبیب پہ لال کے منہ میں کیڑے درود و سلام پڑھتے ہیں، ہم خوش قسمت ہیں۔ کوشش کرو، لگے رہو، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے ڈھیر ساری آسانیاں پیدا کرے۔ سب کے لیے دعائیں، جس نے جہاں جہاں سے میرے دل میں دعائیں لگائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی ساری دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی، دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی، دعائیں کبھی نہیں پیچھے رہتی، وہ واپس آ جاتی ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی۔ بات اچھی لگے لائک۔ اللہ حافظ۔